मुगलों की हिस्ट्री में बात करते हैं। मुगल क्योंकि आपको पता है बाबर जो कि सबसे पहला जिसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी पानीपत के मैदान में, और उसके बाद वो बरसर इक़्तिदार आया। तो जब वो इंडिया में रहने लगा ना तो कहता है यार इंडिया खूबसूरत नहीं है, बर्रे सगीर खूबसूरत नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है वो अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान, उस इलाके का रहने वाला इंतहाई खूबसूरत जवान, फिर घोड़ों का शौकीन, खूबसूरती का शौकीन। लेकिन जब ज़ाहिर है मुल्क फतह किया तो यहाँ का बादशाह बना। फिर 4 साल के बाद जब वो सिर्फ 4 साल का इक़्तिदार हासिल करने के बाद इस दुनिया से चला जाता तो फिर उसकी औलाद आगे चलती है। तो अकबर पे आ जाते हैं हम सीधा डायरेक्ट। ये दुनिया की हिस्ट्री का सबसे छोटा बच्चा जो था ना वो बादशाह बना था सिर्फ 14 साल की उम्र में, और टोटल अनपढ़ और कबूतरबाज, घुड़सवार, नेजाबाज, यानी कि गुर उसको जो एक सिपा सलार के होने चाहिए वो थे, उसके पास तालीम नहीं थी, टोटल अनपढ़ था। उसकी वजह बहुत बड़ी है, वो अभी लंबी स्टोरी है, क्योंकि अगर लंबी स्टोरी पे आऊंगा तो फिर ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। हमायूं का बेटा था, छोटी सी सुना देता हूँ। जब हमायूं को यहाँ से शिकस्त हुई, वो अफगानिस्तान की तरफ भागा, तो जाते जाते उसने पेशावर के पास एक जो किला था वहां इसको फेंक दिया, और ये छोटा था बिल्कुल, अपनी जान बचाने के लिए अपने बेटे को फेंक दिया। तो जब उस वक्त शेरशाह सूरी ने जब उसको बच्चे को पकड़ा तो उसने देखा यार तो ये तो बहुत मासूम बच्चा है, छोटा सा है, तो इसकी फूफी को दे देते हैं। तो इसकी फूफी को जो कि पेशावर की तरफ रहती थी वहां पे उसके हवाले कर दिया। तो फिर जब किसी की औलाद किसी के यहाँ पलती है तो फिर ऐसे ही पलती है। तो फिर उस दौर में वैसे ही तालीम का आपको पता ही है, तो टोटल अनपढ़ था। लेकिन जब वो बरसर इक़्तिदार आया तो फिर उसने आपको पता ही है क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। तो हमने मेन बात करनी है जहांगीर पे। जहांगीर अकबर का तकरीबन 7वां बच्चा है, और उससे पहले जो बच्चे हैं वो ज्यादा छोटी उम्र में मर जाते हैं। 2 भाई हैं इसके जो बहुत मशहूर हैं, जो कि तारीख में बहुत मिलते हैं, एक मुराद मिर्जा और एक दानियाल मिर्जा। 2 बहनें हैं जो शुक्र बेगम और आराम बानो बेगम। ये तरीके बहुत सफात में मिलती हैं हमें। और जब जहांगीर की बात करें तो जहांगीर जब छोटा, ये आखिरी बच्चा है, और ये इसकी वालदा का नाम है जोधाबाई, जो कि एक हिंदू थी और राजपाल की बेटी थी। तो ये मोहब्बत में जब अकबर ने शादी की आखिरी तो ये उसमें से है। तो सबसे प्यारी बेगम भी उसने यही रखी, और इसकी वजह से उसने दीन के अंदर अमेंडमेंट जो कि उसने अपने नाम से एक दीन मोहम्मदी बनाया। तो जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने जनाब जब छोटा सा था तो इसका नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जो कि अकबर ने नाम रखा था एक अपने पीर थे जो एक बुजुर्ग थे मोहम्मद सलीम चिश्ती, उनके नाम से इनका नाम रखा। जब ये पैदा होता है तो इसकी तारीख पैदाइश है 1569, यानी कि 1569, 31 अगस्त, और ये तकरीबन 58 साल की उम्र में 1627 1627 और 28 अक्टूबर को इस दुनिया से चला जाता है। 58 साल की जिंदगी है इसकी टोटल। और जनाब जब ये पैदा होता है तो इसको बड़े प्यार से ना अकबर कहा करता था कि ये मेरा शेखू है। सलीम के नाम से कभी उसने पुकारा ही नहीं, तो शेखू के नाम से पुकारता था, और शेखू के नाम से ये मशहूर हो गया। जब ये थोड़ा सा जवान हुआ तो वहीं पे अकबर के पास एक अफगानिस्तान से, बल्कि आप ये कह लें कि ईरान से एक शख्स हिजरत करके आता है, मिर्जा गियास बेग नाम उसका, मिर्जा गियास बेग, बहुत ही ज़हीन, बहुत ही फन्ने महारत रखने वाला। और इतनी जल्दी वो अकबर के करीब आ जाता है कि अकबर उसको अपना फौज का सिपा सलार बना देता है। तो जब वो सिपा सलार बनता है ना, पहले वो मालियात का वजीर बनता है, फिर वो बहुत सारे ओहदों में, इत्मादुल दौला का एक लक़ब भी उसको मिलता है। लेकिन जब वो फौज का सिपा सलार बनता है ना तो उसके यहाँ एक बेटी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और उसका नाम है मेहरुन्निसा। तो वो पैदा होती है 1577 में, 31 मई है। तो जब वो पैदा होती है तो बचपन खेलती है बादशाह के महल में, और छोटी खूबसूरत होने के नाते बच्चा आपको पता है वैसे खूबसूरत होता है, तो फिर सबको प्यारा भी होता है। तो जब वो उस प्यार में वो सबकी लाडली हो जाती है, यहां तक कि जब वो थोड़ी सी जवान होने लगती है, उधर से जनाब शेखू साहब जो कि बाद में जब वो बादशाह बनता है तो जहांगीर के नाम से पुकारा जाता है, माना जाता है, अपना लक़ब जहांगीर रखता है कि दुनिया को फतह करने वाला। तो वो जनाब उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाता है। अब जब वो गिरफ्तार होता है ना तो फिर वो कहता है जनाब मैंने तो इससे शादी करनी। अब जब अकबर को पता चलता है, कहता है यार ये तो हमारी तौहीन हो गई कि बादशाह का बेटा कहाँ और एक हमारे मुलाजिम की बेटी कहाँ, ये तो नहीं बनती भाई। इस बात पे दोनों बाप बेटे की ठन जाती है, तो जनाब मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। अब बाप को कहता है मैंने शादी करनी है तो इसी से करनी।
باپ کہتے نہیں بھائی اس سے شادی نہیں میں نے کروانی آپ کی. جب وہ دیکھتا کہ ابھی بیٹا تو ٹلنے والا نہیں ہے تو وہ ایسے کرتا کہ جناب اس کے باپ کو جو غیاث بیگ تھا اس کو پشاور سے پرے افغانستان کابل میں نا، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ سپہ سالار تھا فوج کا، تو اس کو مالیات کا وزیر بنا کے وہاں بھیج دیتا. تو جب یہ وہاں چلا جاتا ہے انتظامی امور کے والے سے تو بیٹی بھی ظاہر ساتھ چلی جاتی ہے. اس بات پہ جہانگیر کو جناب بڑا غصہ آتا ہے اور باپ کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے. 1599 یعنی کہ 1599 میں وہ اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر کے الہ آباد میں اپنی سلطنت قائم کر کے اپنی بادشاہ کا اعلان کر دیتا. اب جب وہ اعلان کر دیتا تو بادشاہ کے ساتھ ظاہر بغاوت ہو جاتی ہے. اتنا بڑا بادشاہ پورے بر صغیر کو جناب کنٹرول کرنے والا، تو بیٹا اس کے خلاف بغاوت بھی آ جائے تو کام تو خراب ہو جاتا ہے نا. تو جناب دونوں کی جنگ ہو جاتی ہے اور بیٹے کو یعنی کہ جہانگیر کو شکست ہوتی ہے تو یہ سندھ کی طرف بھاگ جاتا ہے اور وہاں جا کر ایک قلعے میں پناہ لیتا ہے. پھر وہاں رہتے رہتے پھر دوبارہ جب اپنی قوت بحال کرتا ہے نا تو دوبارہ اپنے باپ کے خلاف بغاوت کے لیے آ جاتا ہے اور یہ ٹائم ہے 1604 کا. تو جب واپس آتا ہے تو دلی کے باہر دلی کا محاصرہ کرتا ہے تو جنگ کا اعلان کر دیتا ہے کہ میں جنگ کے لیے آیا ہوں. تو ماں کو جب پتا چلتا ہے نا جودھا بائی کو کہ بیٹا تو باپ کے خلاف آ گیا تو وہ پیغام بھیجتی ہے کہ آپ کا باپ تو پہلے ہی بیمار ہے، اکبر بیمار ہے، تو چھوڑ جنگ کو، بلکہ آپ ایسے کرو کہ آپ اپنے باپ کو کہو کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، کیونکہ باپ بیمار ہے، آپ کا اقتدار ہے اور تو کوئی ہے نہیں. وہ جو دو بھائیوں کا میں نے ذکر کیا نا وہ انتہائی شراب بین، انتہائی عیش پرست، اور پھر وہ جہانگیر کے دور میں ہی شراب پیتے پیتے مر جاتے ہیں دونوں. تو وہ ماں اس کو سمجھاتی ہے تو ماں کی بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے جہانگیر. اب وہ باپ سے کہتا ہے یار میں معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کرتے غلطی ہوگی. تو باپ سے ظاہر باپ ہوتا ہے، ماں بھی بیچ میں اپنی سفارتکاری کرتی ہے. تو اس طرح دونوں باپ بیٹے کی صلح ہو جاتی ہے. اور 1605 میں جب اکبر مر جاتا ہے تو جہانگیر صاحب جو کہ اکیلا بچتا ہے حکومت سنبھال لیتا ہے. جیسے ہی بادشاہ بنتا ہے نا تو جناب اس کو اپنی محبوبہ یاد آ جاتی ہے. پھر یاد تو پہلے ہی ہوگی ظاہر ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ یار جو کہ اکبر نے اس کی محبوبہ کی شادی بھی کرا دی تھی، جو میں ٹاپک بیچ میں چھوڑ گیا، تو جناب اس نے اس کی شادی کروا دی اپنے ایک فوج کے سپہ سالار علی قلی خان سے جس کا نام تھا شیر افغن، اور اس کو کہا کہ آپ نے کابل ہی رہنا ہے، واپس نہیں آنا. تو جب جہانگیر حکمران بنا تو اس نے پھر کہا جناب آپ علی قلی خان کا خاتمہ کرتے ہیں. تاریخ دو لفظوں یہاں دو باتوں کو دہراتی ہے کہ جہانگیر نے اس کے خلاف جنگ کا محال کیا اور اس کو وہاں سے قتل کروایا، اور دوسری طرف تاریخ جب اس کی فیور میں آتی ہے تو کہتی ہے نہیں جی عام جنگ تھی جہاں پہ وہ قتل ہو گیا، مر گیا، شہید ہو گیا کہہ لیجیے آپ. تو وہاں پہ جب مہر النساء جو کہ اکیلی بچ جاتی ہے، ایک بیٹی کی ماں ہے جو بیٹی کا نام ہے لاڈلی بیگم، تو جہانگیر پھر یہاں سے اپنا حکم صادر کرتا ہے جناب مہر النساء کو واپس لایا جائے. اب مہر النساء جب واپس آتی ہے نا تو اس سے پہلے ہم پہنچ چکے ہیں آٹو مارکیٹ. مہر النساء کی سٹوری بعد میں سناتے ہیں. بادشاہوں کی یاد دلاتا ہے پھر یہ قلعہ، لاہور کا شاہی قلعہ ہو، مغلوں کی یاد نہ دلائے تو مزہ تو نہیں کرتا نا. تھے جہانگیر کی طرف تو جب مہر النساء آتی ہے بڑے شان و شوکت سے، اور یہ جہانگیر کی 20ویں بیگم ہے. تاریخ اس کو 21ویں بھی کبھی کہتی ہے کبھی 20ویں ہے. تو جناب جب آتی ہے تو خوب عروج ہے، جوانی کا فل پروٹوکول ہے، 32-33 سال عمر ہے. تو 33 سال میں تو پھر بندہ جوان ہوتا ہے نا، شی جوان جس کو کہتے ہیں. پھر بادشاہوں کی بیٹے کو بیگم ہو یا بیٹی ہو تو رانیاں تو پھر ویسے ہی آپ کو پتہ ہی ہے. تو جناب جہانگیر صاحب کہتے ہیں جناب پھر اب تو شادی سے کوئی روک نہیں سکتا، اب شادی کرتے ہیں مہر النساء سے. تو مہر النساء کا نام رکھتے ہیں نور محل، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں نہیں یار نور محل نہیں ٹھیک، نور جہاں نام رکھتے ہیں. تو پھر نور جہاں کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے مہر النساء، اور پھر وہ اتنی طاقتور ملکہ بنتی ہے کہ اس کے نام کے سکے بھی چلتے ہیں. اور اس کے بارے میں جہانگیر یہ بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں طریقے جہانگیری میں، یعنی کہ جس کو سوائیں جہانگیری کہتے ہیں، کہ ایک جام اگر نور جہاں کا ہونا تو میں پوری کائنات دینے کے لیے تیار ہوں. ہائے ہائے کیا محبت ہے ویسے یار، محبت کی داستانیں چلتی رہیں گی. پہنچ گیا ہم آزادی چوک بہت جلد، اور یہ اس وقت فلائی اوور کا منظر لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت صبح صبح کا، جو کہ منار پاکستان کے قریب سے گزرتے ہوئے منار پاکستان تو نظر آنا چاہیے نا، بادشاہی مسجد کا باہر سے نظارہ خوبصورت کمال کا، اور یہ یہاں کا خوبصورت فلائی اوور کا منظر. منار پاکستان تو یہاں لیتے ہیں منار پاکستان کا ویو، اور یہ سورج چڑھتا ہوا، یہ چڑھتے سورج کی سرزمین زمین کا جو لاہور نہیں ہے وہ شکر گڑھ کا 1-2 دن کے اندر وہ ویلاگ انشاءاللہ آ جائے گا. چڑھتے سورج کی سرزمین، اور سورج کی پہلی کرن کہاں پڑتی ہے، یہاں پڑتی ہے، اس کا ٹاپک ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے لازمی. تو اب ہم شدرا کی طرف روانہ ہوئے ہیں، بات ہو رہی ہے ہماری جہانگیر پہ. تو جہانگیر جب
یہ بات لکھتا ہے نا اپنی کتاب میں کہ جہاں نور جہاں کے ایک جام کے بدلے پورا جہاں دینے کو میں تیار ہوں. تو اتنی طاقتور ملکہ بنتی ہے کہ جہانگیر اس کے اشاروں پہ ناچتا ہے. کہ بہادر شاہ جو ظفر تھا نا، اس کے محل میں دلی میں، جو کہ دلی قلعہ ہے، اس کے اندر تقریباً 1000 ایوری ٹائم پہ خوبصورت حسینائیں جو ہے نا ہر وقت رہتی تھی، جو کبھی اس کے پاؤں دباتی ہے، کوئی کچھ دباتا ہے، یعنی کہ ہر ٹائم اس کی خدمت میں ہے. تو یہ عیاشی جب جنگ اس کے اوپر مسلط ہو گئی تو آ کے سپہ سالار کہتے ہیں بادشاہ سلامت جنگ لگ گئی. تو وہ کہا کہتا دلی دورست، یہ اس کا یہ جناب قول ہے کہ دلی ہنود دورست. تو جہاں پہ جب اور قریب آ گئی، جب دلی کا محاصرہ کر لیا تو پھر کہا انہوں نے نہیں دلی دورست. تو پھر جب آگے اگلوں نے دروازے توڑے نا، تو پھر وہاں ایک انتہائی جس کو کہتے ہیں نا بندہ بے بسی کے عالم میں ایک شعر بولتا ہے، وہ اینڈ پہ بولتا ہوں. تو وہ جناب جب انہوں نے انگریزوں نے اس کو حکومت چھینی اس سے، تو حکومت چھیننے کے بعد جب اسی کے بیٹوں کے سر اس کے سامنے ناشتے میں رکھے نا، تو پھر ظفر بولتا ہے واہ کاش. پھر ظفر کہتا ہے ہائے اتنا بد نصیب ہے ظفر کہ 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں. کیونکہ جب بیٹوں کے سر ناشتے میں رکھے تو انہوں نے کہا جناب یا یہاں مر جائیں یا یہاں سے ہجرت کر جائیں. تو پھر اینڈ پہ جہاں سے اپنی جان بچانے کی خاطر جب یہ نکلا وہاں سے، تو پھر یہ شعر بولتے ہوئے نکلا کہ اتنا بد نصیب ہے ظفر کہ 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں. برائے آصف جہاں. اب یہ جو آصف جہاں ہے یہ نور جہاں کا سگا بھائی ہے. اس کا اصل نام جو ہے یہ ہے مرزا ابو الحسن، لیکن بعد میں جب جہانگیری دور اور شاہ جہاں دور میں اس کو آصف خان اور بعد میں آصف جاہ کے نام سے جانا پہچانا جانے لگا. اور یہ بہت ہی طاقتور ایک وزیر رہا ان کے دور میں. اور یہاں پہ جہانگیر کا آپ کہہ لیں تو جب جہانگیر کی وفات ہوتی ہے تو یہاں سے اس کا کردار پھر بڑا ڈیولپ ہو کے نکلتا ہے کہ یہ اپنی بہن جو کہ نور جہاں تھی، اس کی ایک پہلی بیٹی تھی جو علی کلی خان شیر افغن میں سے تھی، لاڈلی بیگم، اس کا نکاح وہ کر دیتی ہے علی جہانگیر کے چھوٹے بیٹے شہریار سے. اور اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے یعنی کہ ابو الحسن مرزا جو ہے، اور آصف جہاں جو نام ہے اس کی بیٹی ہے. یہ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے جہانگیر کے دوسرے بیٹے جس کا نام خرم ہے، جو بعد میں شاہ جہان کے نام سے بادشاہ کہلوایا، اس سے کر دیتا ہے. تو جب جہانگیر کی وفات ہو جاتی ہے تو نور جہاں چاہتی ہے کہ میرا داماد جو کہ شہریار ہے وہ سلطنت سنبھالے، جبکہ آصف جہاں جو اس وقت اپنی بہن کے خلاف ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا داماد جو خرم ہے وہ سلطنت سنبھالے. پھر ایسی چالیں چلتا ہے کہ بہن کو یعنی کہ نور جہاں کو نظر بند کر دیتا ہے. پھر جب نظر بند کر دیتا ہے تو پھر ایک کٹ پتلی وزیر اعظم کھڑا کر دیتا ہے، حکومت سنبھالوا دیتا ہے اس سے. اور جیسے ہی کیونکہ خرم اس ٹائم گیا ہوتا ہے دکن ایک مشن پہ، تو جب وہ وہاں سے واپس آتا ہے تو پھر اس کو حکومت سونپ دی جاتی ہے. اور اس طرح خرم جو شہزادہ خرم تھا پھر وہ بادشاہ بنتا ہے، اور پھر وہ شاہ جہان کے نام سے اپنا ایک بادشاہ لقب اختیار کرتا ہے. اور اس کی بیگم جس کے بارے میں اس نے تاج محل بنوایا تھا آگرہ میں انڈیا میں، وہ اسی آصف جہاں کی بیٹی ہے اور اس کا نام ہے ارجمند بانو بیگم. اور بعد میں وہ تاج محل کے یعنی ممتاز بیگم کے نام سے بھی مشہور ہو گئی. تو یہ ان کی ہسٹری تھی. پھر جب ان کا دور شاہ جہاں کا آیا تو پھر یہ مضبوط ترین جس کو کہتے ہیں نا ایک پاورفل وزیر اعظم کے طور پر وکیل سلطنت تھا تب نام، اب کے دور میں ہم کہیں تو وزیر اعظم کے طور پر یعنی کہ یہ ایک مضبوط سیاسی دھڑا بن کر نکلا. اور پھر وہ نکلا کہ ان کی انگلیوں کے اشارے پہ شاہ جہان بھی فیصلے کرتا تھا اور اپنی من مانی کے فیصلے کرواتے تھے. تو اس طرح یہ آصف جہاں کا یہ چھوٹا سا تذکرہ، اور یہ 1641 میں 41 میں یعنی کہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے.